किसी भी शख्स का आपके चेहरे या सर पर तमाचा मारना एक फेल मजाक तो हो सकता है और ये वाकई तकलीफदेह अमल है। लेकिन क्या बदले में हमें ऐसा करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए जब कोई शख्स हमारे साथ बुरा सलूक करता है? प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक खंदा पेशानी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ना है। यानी अगर कोई शख्स हमारे एक गाल पर तमाचा मारता है ताकि वो बाई जानिब भी मार सके, ये किस किस्म की तालीम है? इसकी वजाहत आज के सबक में हमारे उस्ताद करेंगे। आज का मुताला बाउन्वान खुदा की मानंद को गौर से सुनिएगा। मसीह खुदावन के मुबारक जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका खादिम आसिफ नसीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में पहाड़ी वाज का मुताला सिलसिलावार जारी है और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 5वें बाब की आयात का मुताला किया था, 38 से लेकर 42 तक, बल्कि 43वीं 44वीं और 45वीं आयात का। आज हम 46वीं आयत से लेकर तो 48वीं आयत तक का मुताला करेंगे, लेकिन इसकी तलावत मैं 43वीं आयत से करूँगा इस सारे पैसेज की। मेरे साथ देखिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 43वीं आयत। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फ़कत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज के प्रोग्राम का उन्वान है, दूसरों से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं। दूसरों से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, यानी कि दूसरों से किस हद तक हम फ़र्क हैं, मुख्तलिफ हैं, मुनफरिद हैं, किस हद तक हम दूसरों पर असर अंदाज हो रहे हैं, दूसरों से हम मुमताज़ दिखाई दे रहे हैं। माशरे में मेरा और आपका शागिर्द होने का, मसीही होने का क्या मकाम है, क्या पहचान है? हम दूसरों से कैसे मुख्तलिफ दिखाई दे सकते हैं? मसीह खुदावन की ये तालीम इखलाकियात की आला मिसाल पेश करती है, और जब हम इस तालीम पर गौर करते हैं तो इसका मकसद सारी तालीम का हमें 48वीं आयत में नज़र आता है, जहाँ पर मसीह खुदावन ने कहा, बस चाहिए कि तुम कामिल हो। यानी कि ये तालीम हमें कामलियत की तरफ ले जाती है। और कामलियत से क्या मुराद है? कामलियत से मुराद लिखा है जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। यानी कि कामलियत से मुराद खुदा की मानंद हो जाना, खुदा जैसा होना, बाप की मानंद होना, बाप जैसा हो जाना। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 25वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि शागिर्द के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने उस्ताद की मानंद हो। तो एक शागिर्द के लिए तकाज़ा ये है, एक मसीही के लिए तकाज़ा ये है कि वो मसीह की मानंद हो, वो अपने उस्ताद की मानंद हो। एक बेटे के लिए तकाज़ा ये है कि वो अपने बाप की मानंद दिखाई दे। तो ये इस सारी तालीम का मकसद है, और इस सारी तालीम के अंदर जो इखलाकियात हैं उसका लेवल जो है वो बहुत ही मुमताज़ है, अलग है, जिस पर मैं और आप अमल पैरा होकर तो हम अपने खुदावन की मानंद दिखाई दे सकते हैं। और हम जब इन आयात का मुताला करते हैं, और बिलखुसूस 46वीं 47वीं आयत में जब हम देखते हैं, तो मसीह की तालीम देने का अंदाज़ सवालिया हमें दिखाई देता है। सवालिया अंदाज में मसीह खुदावंद शागिर्दों से गुफ्तगू कर रहे हैं। और जब मैं मत्ती रसूल की मार्फत इंजील के का मुताला कर रहा था, तो मैंने इस इंजील के अंदर सिर्फ तकरीबन कोई 83 सवाल पाए हैं, और ये सवालात का सिलसिला हमें
پیدائش ہی کی کتاب سے دکھائی دیتا ہے۔ جب خدا اب آدم سے مخاطب ہوتا ہے تو آدم سے مخاطب ہوتے ہی وہ سوالیہ انداز میں اس سے گفتگو کرتا ہے۔ مثلاً کوئی 3 یا 4 سوال ہمیں پیدائش کی ابتدائی ابواب میں نظر آتے ہیں۔ مثلاً خدا نے آدم سے کہا، تو کہاں ہے؟ تجھے کس نے بتایا؟ کیا تو نے منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھایا یا درخت سے کھایا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ تو یہ خدا انسان سے وہ ابتدائی سوال کرتا ہے پہلے آدم سے، اور خدا اس وقت بھی سوال کر کے اس سے گفتگو کرتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ خدا انسان کو فکر کی، سوچ کی، غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی انجیل کے 5ویں باب کی 26ویں آیت میں ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جہاں خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت تعلیم دی اور وہ سوالیہ انداز میں دی، اور وہاں بھی لوگوں کو یہ سوچ، یہ فکر کی دعوت دی، یہ سوال کر کے کہ آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ یہ بات مسیح خداوند بیانیہ انداز میں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن مسیح خداوند نے اس بات کی اہمیت کو اور بڑھانے کے لیے، اس بات کے لیے زیادہ توجہ دلانے کے لیے اور ان کو فکر کی دعوت دینے کے لیے اس سچائی کو انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ اگر آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ تو یہ کہہ کر مسیح خداوند نے اس بات پر زور دیا کہ ہماری جان کتنی امپورٹنٹ ہے اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے اور دنیا کی چیزیں ہمارے لیے کیا مقام رکھتی ہیں۔ تو سوالیہ انداز میں خداوند مسیح نے یہاں بھی گفتگو کی۔ اور جب ہم 46ویں 47ویں آیات کا مطالعہ کرتے ہیں 5ویں باب کی، تو مسیح خداوند کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ اور دوسرا سوال، کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ تو دراصل مسیح خداوند ایک موازنہ پیش کر رہے ہیں، ایک فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارا اور دنیا کا، ہمارے اور دنیا کے رویے میں کیا فرق ہے، میرے اور لوگوں کے، عام لوگوں کے رویے میں کیا فرق ہے، ہم دوسروں سے کیسے فرق دکھائی دے سکتے ہیں، کیسے دنیا سے ہم الگ دکھائی دے سکتے ہیں۔ اور محصول لینے والوں کی بھی مثال اس کے اندر پیش کی گئی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ محصول لینے والوں کا حوالہ کیوں مسیح خداوند نے یہاں دیا؟ ان کے ساتھ کیوں کمپیریزن پیش کیا؟ محصول لینے والے دراصل اس وقت میں رومی حکمرانوں کے تابع رہ کر رومی حکومت کے لیے ٹیکس یا جزیہ لیا کرتے تھے، اور اس میں کچھ اپنی مرضی سے بھی وہ کچھ پرسنٹ اس میں بڑھا لیتے یا اس میں اضافہ کر لیتے تھے۔ یوں وہ رومی حکومت کے وفادار لیکن اپنی قوم سے بے وفائی کرتے، اور لوگ جو تھے وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ تو مسیح خداوند نے ان کا حوالہ دے کر، محصول لینے والوں کا حوالہ دے کر، جو حکومت کے تو وفادار ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، یہ کہہ کر مسیح خداوند نے کہا کہ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ تو پھر تم کیا بڑا کرو گے اگر تم اپنوں ہی کو سلام کرو گے، اگر تم ان سے ہی محبت رکھو گے جو تم سے محبت رکھتے ہیں، اگر تم انہی کو پیار کرو گے جو تم سے پیار کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ دوسروں سے کیسے ہم مختلف بن سکتے ہیں؟ مسیح خداوند کو بہت سارے لوگوں نے سجدہ کیا، اپنی محبت کے اظہار کیا، تعظیم کی، لیکن یہ سارے سجدے، یہ ساری تعظیم جو ہے وہ محض تعظیم ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کہیں کہیں غرض بھی چھپی ہوئی تھی۔ مثلاً متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 20ویں باب کی 20ویں آیت میں زبدی کے بیٹوں کی ماں یعقوب اور یوحنا کی والدہ جو ہیں وہ مسیح کے پاس آتی ہیں اور اسے سجدہ کرتی ہیں، اور جب اسے سجدہ کرتی ہیں تو مسیح خداوند اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو کیا چاہتی ہے، یعنی تیرے سجدے کا کیا مقصد ہے، کیا سوال لے کر آئی ہے، کیوں تو نے مجھے سجدہ کیا ہے، اس سجدے کے پیچھے کیا غرض چھپی ہوئی ہے؟ پھر وہ اپنا مقصد، اپنی غرض بیان کرتی ہے،
اور وہ اپنی غرض یہ بتاتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو میرا ایک بیٹا تیرے دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھے۔ تو لہٰذا وہ اس سجدے کے پیچھے اپنا مفاد لے کر آئی تھی، اپنی غرض لے کر آئی تھی۔ لیکن مسیح خداوند نے کیا سکھایا وہاں پر؟ مسیح خداوند نے وہاں جو سچائی سکھائی اس کے بعد وہ یہ تھی کہ غیر قوموں کے سردار ان پر اختیار جتاتے ہیں، اختیار لینے کی غرض، بڑا بننے کی غرض، حکمراں بننے کی غرض۔ اور لوگ اختیار اس لیے چاہتے ہیں، دنیا اختیار اس لیے چاہتی ہے تاکہ وہ حکمرانی کرے اور اس میں اضافہ کرے۔ لیکن مسیح خداوند نے سکھایا، میں یہ اختیار، یہ حکمرانی جو ہے وہ اس لیے نہیں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تم میں بڑا بننا چاہے پہلے وہ چھوٹا بنے۔ اور اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب ہمیں وہاں پر ملتی ہے، جہاں پر مسیح خداوند نے کہ اس نے اپنا کپڑا اتارا اور اس نے برتن لیا، اس کے اندر پانی ڈالا اور کمر پر رومال باندھا اور اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اور شاگردوں کے پاؤں دھو کر مسیح خداوند نے سکھایا اور کہا کہ اگر تم میں کوئی بڑا بننا چاہے تو اس سے چھوٹا بننا پڑے گا، ایک دوسرے کے پاؤں دھونے پڑیں گے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے متی رسول کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 20ویں آیت میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہاں پر لکھا ہے، اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے۔ گویا وہ مسیح سے اختیار چاہتی ہے، وہ اپنے بیٹوں کے لیے ایک بڑا مرتبہ اور مقام چاہتی ہے۔ لیکن مسیح خداوند اس تعلق سے کیا تعلیم دیتے ہیں؟ اگلی آیات میں ہم پڑھتے ہیں، 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب 10 نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکومت چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، تم میں ایسا نہ ہوگا۔ گویا مسیح خداوند کہہ رہے ہیں تم فرق ہو، غیر قومیں جو ہیں وہ اختیار چاہتے ہیں، وہ حکومت چلاتے ہیں اور اختیار جتاتے ہیں، لیکن تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے میں فدیہ میں دے۔ تو مسیح خداوند کہہ رہے ہیں کیسے ہم دوسروں سے مختلف ہو سکتے ہیں؟ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی کو محبت کرو اور انہی کو سلام کرو جو تمہیں سلام کرتے ہیں، تو پھر تم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر ہم بھی غیر قوموں کی طرح اختیار جتائیں گے تو پھر ہم میں کیا فرق ہوگا؟ تمہیں فرق دکھائی دینا ہے، اس لیے مسیح خداوند نے کہا کہ تم میں ایسا نہ ہوگا، تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ تو اس طرح سے مسیح خداوند نے یہاں پر بھی یہ تعلیم دی اور یہ سکھایا کیسے ہم دوسروں سے مختلف ہو سکتے ہیں، کیسے ہم دوسروں سے منفرد دکھائی دے سکتے ہیں۔ اب یہ سوال انتہائی مشکل ہے کہ ہم اس سے کیسے محبت رکھیں جو ہم سے نفرت رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد خدا کی محبت ہے، اس کی بنیاد خدا کا وہ فضل ہے جو اس پر ایمان لا کر ہمیں ملتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات کے مطابق محبت کے متبادل لفظ ضرورت ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محبت اور ضرورت ایک ہی معنی ہیں، کیونکہ محبت اسی وقت کی جاتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسیحی کے نزدیک محبت کا یہ مفہوم اور یہ معنی نہیں ہے۔ مسیح کے نزدیک خدا کی محبت غیر مشروط ہے، اس کے اندر کوئی غرض نہیں ہے، اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں چھپی جس کی وجہ سے ہم خدا سے محبت رکھیں یا خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ متی کی انجیل کے 13ویں باب میں مسیح خداوند نے ہمیں نمک کے متعلق تعلیم دی تھی۔ تم زمین کے نمک ہو، مطلب کیا؟ گوشت کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے ہمیں نمک لگانا پڑے گا،
کوئی فرق چیز اس کے لیے استعمال کرنی پڑے گی۔ گوشت کو بچانے کے لیے گوشت ہی سے رگڑا نہیں جاتا تاکہ اس کو محفوظ کیا جائے، اس کے لیے ہمیں ایک الگ مٹیریل کی ضرورت ہے، اور وہ نمک ہے جو اس کو بچا سکتا ہے۔ اور اسی سے مسیح خداوند نے ہمیں تشبیہ دی۔ مطلب کیا کہ ہمیں دنیا سے الگ دکھائی دینا ہوگا، ہمیں دنیا سے منفرد دکھائی دینا ہوگا، تب ہی ہم اس دنیا کو گلنے سڑنے سے بچا سکتے ہیں۔ اسے جو گناہ کا زنگ، گناہ کا زہر کھاتا چلا جا رہا ہے اور اسے گلا رہا ہے، سڑا رہا ہے، اس کو ہم نمک بن کر بچا سکتے ہیں۔ اور نمک بننے کے لیے، اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ اور یہ فضل کیسے ملتا ہے؟ یہ فضل ہمیں دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں، ایک آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ فضل ہمیں مسیح میں نیا مخلوق بننے سے ملتا ہے، جہاں پر لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ خدا ہماری حیثیت کو، ہمارے پرانے رجحانات، میلان، ہماری خواہشات اور پرانی جتنی ہماری سرشت ہے اس کو خدا بدلتا ہے، ہماری فطرت کو خدا بدلتا ہے۔ ہم خود سے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ بائبل فرماتی ہے ہم تو اس چیتے کے مانند ہیں جو اپنے داغوں کو بدل نہیں سکتا ہے، ہم تو اس حبشی کی مانند ہیں جو اپنے رنگ کو نہیں بدل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ مسیح ہے، مسیح کا کفارہ ہے۔ اس کفارے پر ایمان لا کر، اس کے خون سے دھل کر میں اور آپ نیا بنتے ہیں، وہ ہمیں نیا بناتا ہے۔ لکھا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ مسیح ہمیں نیا بناتا ہے، مسیح ہمیں نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا کفارہ جو ہے صلیب کے پاس آ کر، اس سے دھل کر میں اور آپ نیا بنتے ہیں۔ اور جب ہم نیا بنتے ہیں تو پھر ہمیں یہ فضل مل جاتا ہے کہ ہم بھی اپنے دشمنوں سے محبت رکھ سکیں، ہم بھی اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر سکیں اور انہیں معاف کر سکیں، کیونکہ صلیب پر مسیح نے یہ تعلیم دی، یہ نمونہ دیا، یہ کہہ کر اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو جب ہم صلیب کے پاس آ جاتے ہیں، جب ہم اس کے کفارے پر ایمان لے آتے ہیں، جب ہم اس کے خون سے دھل جاتے ہیں تو ہم پر یہ فضل ہوتا ہے، ہم نیا بنتے ہیں، نیا مخلوق بن جاتے ہیں، نیا انسان بن جاتے ہیں، اور ہمارا باطن خدا بدلتا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ فضل ملتا ہے کہ ہم خدا کی مانند غیر مشروط محبت رکھ سکیں۔ مجھ سے اور آپ سے خدا نے محبت رکھی ہے، ہم سے خدا نے پیار کیا ہے۔ خدا کے بیٹے مسیح نے صلیب پر جو کفارہ دیا ہے وہ ہماری کسی نیکی کے سبب سے نہیں دیا، ہماری کسی بھلائی کے سبب سے نہیں دیا، ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں تھی جس کی بنیاد پر خدا کے بیٹے نے اپنی جان دے دی، لعنتی موت سہی، صلیب کا دکھ سہا۔ اس کا سبب ہماری کوئی نیکی، بھلائی اور اچھائی نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب خدا کی غیر مشروط، لازوال، لاسانی محبت ہے، جس کے سبب سے خدا نے اپنے بیٹے مسیح کو ہماری خاطر صلیب پر قربان کیا۔ اور اس غیر مشروط محبت کے سبب سے اس نے ہم سے پیار کیا جب میں اور آپ گنہگار تھے، جب میں اور آپ خطا کار تھے، کیونکہ رومیو کے خط کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ جب ہم بے دین تھے تب خدا کا بیٹا مسیح ہماری خاطر ہوا، یعنی کہ جب ہم بے دین تھے، ہم خدا کے دشمن تھے، خدا سے دور تھے، گنہگار تھے، خدا کے مخالف تھے، تب ہی مسیح نے اپنا آپ ہمارے لیے پیش کر دیا، قربان ہو گیا۔ اور یہ صرف اور صرف اس کی غیر مشروط محبت ہے جس کے سبب سے اس نے اپنا آپ ہمارے لیے قربان کر دیا، اور پھر مجھے اور آپ کو اپنا بنایا، ہمیں نیا مخلوق بنایا تاکہ ہم اس کی مانند بنتے جائیں، نیا مخلوق اور نیا انسان بن جائیں، اور ہمیں بھی وہ فضل مل جائے جو خدا کے بیٹے مسیح نے اپنا فضل ہم پر کیا، جو نمونہ اس نے ہمیں دیا کہ صلیب پر اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ آج وہ آپ سے اور مجھ سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو
بلکہ ان کو جو ہمیں ستاتے اور ہمارے دشمن ہیں ہم ان سے بھی محبت رکھیں۔ یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، اور عام شخص اس مکاشفے تک نہیں پہنچتا، یہ نمونہ نہیں دے سکتا، یہ اخلاقیات نہیں اپنا سکتا جب تک کہ وہ نیا مخلوق نہ بن جائے۔ اور یہ غیر مشروط محبت جو ہمیں نئے عہد میں دکھائی دیتی ہے، اس کی جھلک ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اگر میں آپ کو یرمیہ نبی کا صحیفہ یاد دلاؤں، جہاں پر یرمیہ نبی بار بار یہ لکھتا ہے اور یہ گواہی دیتا ہے، بنی اسرائیل کو بار بار یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو تم اپنی بدیوں سے باز آ جاؤ، تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور خدا کی طرف رجوع کرو، لیکن وہ اس کی بات کو نہیں سنتے۔ وہ کہتے ہیں سب طرف سلامتی ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، ہیکل نہیں جائے گی، کہیں کچھ نہیں ہونے والا، لیکن یرمیہ بار بار پکارتا ہے توبہ کرو، اپنی بدیوں سے باز آؤ، کیونکہ خدا دشمن کو تم پر چڑھا لائے گا، اور خدا تمہاری بیٹیوں کو اور خدا تمہارے بچوں کو، جوانوں کو جو ہے وہ قید میں لے جائے گا، اسیر میں لے جائے گا۔ اور جب وہ نہیں باز آئے تو ایسا ہی ہوا۔ یرمیہ جو رونے والا نبی تھا، جو آنسو بہانے والا نبی تھا، جو بار بار پکارنے والا نبی تھا، اور اس نے اس کی خاطر دکھ بھی سہا اور وہ ان کی مخالفت بھی برداشت کرتا رہا، اور پھر یہی ہوا کہ بابل نے ان پر چڑھائی کر دی۔ 2 سال تک ان کا محاصرہ رہا، اور پھر اس کے بعد شاہ بابل نے ان پر چڑھائی کر کے انہیں اسیر کر کے لے گیا۔ ان کی عورتوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا، ان کے بیٹوں کو اپنا غلام بنا لیا، قیدی بنا کر، اسیر بنا کر وہ انہیں بابل لے گیا، اور عورتوں کو بے آبرو کر دیا۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر یرمیہ روتا رہا اور آنسو بہاتا رہا، لیکن اس سارے حالات میں بھی اس نے ایک نوحہ لکھا، اور نوحہ کی کتاب کے 3 باب میں اس نے ایک امید، ایک روشنی دلائی، اور وہ کیا تھی کہ تیری وفاداری عظیم ہے۔ اگرچہ تم گنہگار ہو تو بھی خدا تم سے پیار کرتا ہے، خدا بقیہ کو واپس لائے گا، خدا بحال کرے گا، خدا آزاد کرے گا، خدا پھر سے یروشلم کو آباد کرے گا۔ یعنی کہ خدا کی محبت پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم خدا کی محبت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کا مکاشفہ ہمیں پولس رسول کی معرفت کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط، اس کا 13واں باب ہے، جہاں پر ہمیں خدا کی محبت کا مکاشفہ ملتا ہے، اور خدا کا کردار جو یہاں پر کھینچا گیا ہے، خدا کی تصویر جو ہمیں یہاں دکھائی گئی ہے، وہ 13ویں باب میں یہ وہ الہام ہے جو پولس رسول کو ہوا۔ محبت کی تعریف کسی نے آج تک ایسی نہیں کی جو پولس رسول نے روح القدس کی تحریک سے کی۔ اس نے فرمایا کہ محبت صابر ہے، مہربان ہے، حسد نہیں کرتی ہے، شیخی نہیں مارتی ہے، پھولتی نہیں ہے، نازیبا کام نہیں کرتی ہے، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں ہے، راستی سے خوش ہوتی ہے، بدگمانی نہیں کرتی ہے، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کا یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، کیونکہ محبت کو زوال نہیں ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا کردار ہے، یہ خدا کی تصویر ہے جو پولس رسول نے کرنتھس کے ایمانداروں کو خط لکھتے ہوئے کھینچی ہے، اور اسی کی بابت آج میرے لیے اور آپ کے لیے مسیح خداوند اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہ محبت دوسروں کو دکھا سکیں جو خدا نے صلیب پر ہمیں دکھائی ہے۔ کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا، رومیو کے خط میں لکھا ہے 5ویں باب میں کہ جب ہم بے دین ہی تھے، جب ہم خدا کے دشمن ہی تھے، تو اس وقت خدا نے ہم سے پیار کیا اور ہمیں اس نے سینے سے لگایا اور اپنی جان ہماری خاطر صلیب پر اس نے دے دی۔ بالکل اسی طرح ہم نے بھی اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی ہے، جس کے لیے ہمیں الہی فضل درکار ہے، جو کہ اس کے شاگرد بن کر، اس کے کفارے پر ایمان لا کر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تب ہی ہم اس دنیا میں مسیح کی مانند بن سکتے ہیں، تب ہی ہم کامل ہو سکتے ہیں، تب ہی ہم اپنے آسمانی باپ کی مانند ہو سکتے ہیں، تب ہی ہم دوسروں سے مختلف فرق دکھائی دے سکتے ہیں اور اس دنیا میں مسیح کے شاگرد کہلا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے رومیو کے خط کا آپ کے سامنے ذکر کیا، 5ویں باب میں پولس رسول فرماتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، جب ہم بے دین ہی تھے، تب خدا نے ہم سے محبت کی اور اپنے بیٹے کو ہماری خاطر صلیب پر قربان کیا، اس نے اس کو حوالے کر دیا۔
میں اور آپ بھی جب تک یہ محبت دکھائی نہیں دیتے، لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، جب تک میں اور آپ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا نہیں کرتے، اپنے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے، جس طرح خدا نے ہم سے کی اور اس وقت کی جب ہم بھی خدا کے دشمن تھے، تب تک میں اور آپ مسیح کے حقیقی شاگرد نہیں بن سکتے یا نہیں کہلا سکتے۔ اور اس کے لیے ہمیں خدا کے الہی فضل کی ضرورت ہے، اور یہ فضل ہمیں اسی وقت ملتا ہے جب ہم نیا مخلوق بن جاتے ہیں، جب ہم اس کے کفارے پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ ہمیں نیا بناتا ہے اور ہماری فطرت کو بدلتا ہے، اور یوں ہم روز بروز مسیح کے ہم شکل بنتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ مسیح کے ہم شکل بنتے جائیں، ہم دوسروں سے مختلف دکھائی دیں، اور ہم اس پاک بلاوے میں جس میں خدا نے ہمیں بلایا ہے اس کے لائق چال چل سکیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے سارے کلام سے، ساری تعلیم سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی، چیلنج ملا ہوگا، اور ہم روز بروز یوں خدا سے فضل پا کر اپنی ساری کمزوریوں پر غالب آ کر مسیح کے ہم شکل بنتے چلے جائیں۔ ایسا کرنے کی خدا ہمیں توفیق اور فضل عنایت کرے، آمین۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ ناظرین، اس سبق کو غور سے سننے اور پیغامات کے اس تسلسل میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یقیناً یہ اسباق آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ کیسے یسوع المسیح کے سچے شاگرد بننا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ یسوع المسیح کے ویسے شاگرد بنے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سوال نمبر 1، شریعت کی تعلیم اور فضل کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 2، یسوع المسیح نے انتقام یا برائی کا بدلہ لینے سے کیوں منع یا منسوخ فرما دیا؟ سوال نمبر 3، مسیح نے استعمال کے لباس لینے والے کو مزید کیوں دینے کی تعلیم دی؟ سوال نمبر 4، یسوع مسیح نے قرض مانگنے والوں سے منہ موڑنے کے لیے کیوں منع کیا؟ سوال نمبر 5، یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں سے محبت اور ستانے والوں کے لیے دعا کرنے کو کیوں کہا؟